अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ फाइनल एनालिसिस की सीरीज हमारी जारी है। डिवीजन वाइज हम चीज़ों को कर रहे हैं, बाकी सारे हो गए हैं। अब हम साउथ पंजाब के जो 3 डिवीजन है आखिरी उनके अंदर आ गए हैं। आज इस वी लॉग के अंदर हम बात करेंगे मुल्तान डिवीजन के जितने भी टोटल हल्के हैं, ये 16 MNA के हल्के हैं, उनमें देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन चल रही है। ये हल्के स्टार्ट होते हैं जी खानेवाल के NA 144 थे, यहाँ पर हल्का है। पहला ये जो हल्का है NA 144, यहाँ पर हराज फैमिली और सैयद जो ग्रुप है इनके दरमियान असल में मुकाबला होता रहा है। पिछली दफा भी यहाँ पर हराज ग्रुप हार गया था, सैयद ग्रुप जीत गया था। इस दफा दोनों पार्टियों ने किसी भी पार्टी का टिकट नहीं लिया। सैयद ग्रुप भी आज़ाद हैसियत में है और हराज ग्रुप भी आज़ाद हैसियत में है, लेकिन यहाँ पर सैयद ग्रुप की तरफ से जनाब फखर इमाम साहब जो है वो अब सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, तो उनके बेटे जो है सैयद आबिद इमाम जो है वो इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर जो टिकट है वो जारी किया है सैयद मुख्तियार हुसैन को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद एहसन को अपना यहाँ पर जो है नामजद किया हुआ है। तो यहाँ पर असल मुकाबला सैयद आबिद हुसैन और सैयद रजा हयात हराज के दरमियान है। इस सीट के ऊपर रजा हयात हराज जो है वो एक बेहतर पोजीशन में है, वो ये सीट जीत जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं NA 145 की। यहाँ पर मोहम्मद खान डाहा मुस्लिम नून के रहनुमा, इनका मुकाबला हामिद यार हराज, ये आज़ाद हैसियत में हराज ग्रुप की तरफ से। आबिद महमूद खग्गा जो है ये यहाँ पर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पिछली दफा मोहम्मद खान डाहा जो है वो बड़े क्लोज मार्जिन से जीत गए थे हामिद यार हराज से। इस दफा भी यहाँ पर मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हामिद यार हराज की पोजीशन बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता है आबिद महमूद खग्गा, ये यहाँ पर इनको गिरफ्तार भी किया गया है, जेल में भी है, ये आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ पर इनकी जो कैंपेन है वो बड़ी अच्छी हुई है, यहाँ पर लोगों ने इनका साथ भी बढ़ा दिया है, लेकिन अपना पर्सनल जो वोट बैंक है वो कम होने की वजह से ये मुकाबले में थोड़ा कम मुझे दिखाई देते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कुछ ज्यादा तादाद में निकल आया तो फिर यहाँ पर एक सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के मुताबिक मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो हामिद यार हराज और डाह का मुकाबला है और हामिद यार हराज ये सीट जीत जाएंगे। उसके बाद ये NA 146, यहाँ पर पीर असलम बोदला साहब का मुकाबला होता है पीर जहूर हुसैन शाह कुरैशी। पिछली दफा ये जीत गए थे, शाह कुरैशी के ये भांजे हैं। यहाँ पर जो है असलम बोदला का इस दफा मुकाबला जहूर हुसैन कुरैशी से है, लेकिन वो PTI के टिकट के ऊपर नहीं है। ये बड़ा तनाज़ा चलता रहा। आज ही दोबारा से एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि ज़हूर हुसैन कुरैशी को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेदखल कर दिया है, क्योंकि ये इन्होंने PTI के जो मोहम्मद इमरान शाह हैं उनकी इन्होंने हिमायत नहीं की। तो लेकिन मुकाबला असल जो है वो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के दरमियान और असलम बोदला के दरमियान है। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी की पोजीशन बेहतर है यहाँ पर, लेकिन PTI की उनको हिमायत ना मिलने की वजह से अब ये मुकाबला ओपन हो गया है बिल्कुल। पहले ज़हूर हुसैन कुरैशी बड़े वाज़े उसमें थे, अक्सरियत में नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ये चांस खत्म हो गया PTI की उनको हिमायत मिलने का। तो इसलिए पीर असलम बोदला और ये इनका एक अच्छा मुकाबला होगा। उसके बाद ये NA 147, यहाँ पर नवीद हमीद साहब जो है वो PTI के टिकट के ऊपर है। चौधरी इफ्तिखार नदीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, पिछले बार भी वही थे। मोहम्मद अयाज खान नियाजी ये IPP की तरफ से इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, ये पिछली दफा नून लीग में थे, ये फिर PTI के अंदर शामिल हो गए थे। इस सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था, ये फिर जीत गए थे, ये PTI के अंदर रहे। ये 9 मई के बाद भी PTI के अंदर रहे, लेकिन आखिर में फिर इनको गिरफ्तार किया गया, फिर ये मुकर गए। तो फिर इस वजह से ये दोबारा से अब मोहम्मद अयाज खान साहब मुकर इन सेंस कि वो अपनी सियासी जो उन्होंने है वो अपनी तब्दील कर ली। तो अयाज खान साहब जो है वो IPP के उम्मीदवार है। यहाँ पर अयाज खान नियाजी और चौधरी इफ्तिखार, यहाँ पर जो है सुहेल जमान खग्गा भी जो है सुहेल जमान शाह वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी भी यहाँ पर 45 हज़ार अपना पर्सनल वोट बैंक है। वो भी यहाँ पर पहले PTI के अंदर शामिल हुए थे, फिर वो तो पहले से ही चले गए थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुकाबला चौधरी इफ्तिखार नदीर और अयाज खान नियाजी और सुहेल जमान शाह के दरमियान एक अच्छा मुकाबला होगा। NA 148 मुल्तान के अंदर अगर हम बात करें, ये जो मुल्तान है उसमें पहला मुकाबला यूसरत गिलानी का मुकाबला अहमद हुसैन दयाड़ के साथ और तैमूर अल्ताफ, ये एडवोकेट जो है शाह कुरैशी साहब के तैमूर अल्ताफ में
یہاں پر ایم حسین دیہڑ نے گو کے کوشش بہت کی ہے کہ وہ ایک مقابلہ کریں، لیکن اب وہ تیسرے نمبر کے اوپر چلے گئے۔ یوسف رضا گیلانی یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں پہلے نمبر پر ہیں، اور تیمور الطاف جو ہے یہ دوسرے نمبر کے اوپر یہاں پر موجود ہے۔ یہ سیٹ پہ پارٹی جیت جائے گی۔ این اے 149 ملتان کا حلقہ ہے۔ عامر ڈوگر صاحب کا مقابلہ یہاں پر جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ نون لیگ نے یہاں پر ایک اور الحاق کیا ہوا ہے آئی پی پی کے ساتھ۔ نون لیگ نے یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا۔ رضوان ہانس جو ہے وہ یہاں پر پارٹی کے امیدوار ہے۔ یہاں پر عامر ڈوگر جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ مقابلہ جیت جائیں گے ابھی تک کے مطابق۔ جہانگیر ترین کا یہاں پر بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، پیسہ بڑا لگا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھوایا بھی جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو اٹھوایا گیا ہے وہ بھی اب ان کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ساتھ وہ نہیں بھی دے رہے، تو یہاں پر عامر ڈوگر کی پوزیشن اچھی ہے۔ این اے 150 یہاں پر پچھلی دفعہ شامو قریشی جیتے تھے، اب کے بار شامو قریشی نہیں ہے، تو زین قریشی ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم نون کی طرف سے جاوید انصاری، یہ پچھلی دفعہ شامو قریشی کے ایم پی اے تھے، تو یہ ان کو چھوڑ کر جب آئے تو اسی وجہ سے یہاں پر ان کو ایم این اے دیا گیا۔ رانا محمود الحسن جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہ چکے ہیں، نون لیگ کے بڑے اہم رہنما تھے، یہ بھی اب ڈیفیکٹ کر کے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے رانا محمود الحسن کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ رانا محمود الحسن اور زین قریشی کے درمیان ہے، یہاں پر نون لیگ بہت پیچھے چلے گئی ہے۔ اس کے بعد یہ این اے 151 عبدالغفار ڈوگر کا مقابلہ ہے نون لیگ کی طرف سے، مہر بانو قریشی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اس سیٹ کے اوپر بہت ہی ٹف مقابلہ ہے مہر بانو کے درمیان، مہر بانو قریشی اور علی موسیٰ کے درمیان۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کیونکہ علی موسیٰ پہلے جیت چکے تھے تو اب بھی جیت جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم ایز پوری پارٹی یہاں پر الیکشن لڑ رہی تھی، اب وہ نون لیگ کی ان کو حمایت نہیں ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ بہت ہی اچھا اور بہت کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ اس کے بعد یہ ہم بات کریں 152 پہ، یہاں عبد القادر گیلانی جو ہے شامو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے، ان کا مقابلہ سید جاوید علی شاہ کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر کرامت علی خان صاحب ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ یوسف رضا گیلانی کو شکست ہوئی تھی، ابراہیم خان صاحب تھے، تو ابراہیم خان صاحب اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے، تو کرامت علی خان صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ عبد القادر اور جاوید علی شاہ اور کرامت علی خان ان کے درمیان اچھا مقابلہ ہے، لیکن جاوید علی شاہ کی جو پوزیشن ہے وہ قدرے تھوڑا بہتر ہے، لیکن عبد القادر بھی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں، ان کو وہ اپنی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ این اے 153 دیوان عاشق خان بخاری کا مقابلہ رانا قاسم نون کے ساتھ ہے۔ دیوان عاشق خان بخاری یہ آزاد حیثیت میں ہے، رانا قاسم نون جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہے، اور ڈاکٹر ریاض لانگ جو ہے یہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کریے، تو اس سیٹ کے اوپر دیوان عاشق خان بخاری جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ میرا اپنا یہ خیال، رانا قاسم نون صاحب جو ہے وہ پارٹیاں بدلتے بدلتے اب کے بار ہار جو ہے ان کے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد لودھرا کی اگر بات کریں تو این اے 154 میں رانا فراز نون کا مقابلہ اس دفعہ ہے، ٹکٹ جو ہے یہاں پر رانا فراز نون کو دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کی حمایت کی ہے۔ یہاں پر ان کا مقابلہ جناب شہید کانجو گروپ کے سربراہ عبد الرحمان کانجو کے درمیان ہے، تو اس سیٹ کے اوپر بھی بڑا اچھا اور ٹف مقابلہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، وہ میں میڈیا پہ سن رہا ہوں کہ عبد الرحمان کانجو ہے وہ بہت ہی آسانی سے جیت جائیں گے، تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہو رہا۔ گراؤنڈ کے اندر چیزیں بہت سارے ڈیفرنٹ چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس سیٹ کے اوپر بھی۔ رانا فراز نون نے یہاں پر بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اختر خان کانجو بھی خود یہاں پر ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو بہرحال یہاں پر ایک اچھا بہترین مقابلہ ہوگا، ابھی تک یہاں پر بتانا مشکل ہے۔ اس کے بعد جی اگلا جو مقابلہ ہے وہ ہے جی این اے 155، بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہارٹ یہ ایشو ہے یہاں کے اوپر۔ جہانگیر ترین صاحب کا مقابلہ، جہانگیر ترین آئی پی پی کے جو چیئرمین ہیں ان کا مقابلہ یہاں پر صدیق خان بلوچ ان کے روایتی حریف ان کے ساتھ یہاں پر مقابلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہاں پر شفیق ارائی صاحب تھے پچھلی دفعہ ایم این اے، ان کو دباؤ کی وجہ سے ہٹوا دیا گیا، پھر یہاں پر پیر اقبال صاحب کو ٹکٹ دیا، وہ 15 دن کمپین کے بعد ان کو ہٹوا دیا گیا۔ ٹکٹ جو ہے سپورٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی عفت سمرو صاحبہ ایڈوکیٹ ہے ان کے یہاں، انہوں نے 15 دن کمپین کی، تو پرسوں ہی ان کو گرفتار کیا گیا، اور آج انہوں نے جو جہانگیر ترین ہے ان کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کہا ہے کہ ہم عفت عمر کو ہی ووٹ دیں گے، تو
تو یہاں پر اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی لو ہے. یہاں پر جہانگیر ترین جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں لودھرا کے اندر صدیق بلوچ اسی طرح سے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اس طرح کے 3 لوگ ان کے ایم این ایز کو زبردستی بٹھانے کے بعد جہانگیر ترین کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. صدیق بلوچ کی وہ حمایت کر دے گا کیونکہ یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سب سے مین جو ہے فیکٹر ہے یہاں پر, جو سب سے بڑے اینیمی کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں لودھرا کے اندر اس سیٹ کے اوپر وہ جہانگیر ترین ہے. تو اس لیے جہانگیر ترین چاہے ایم این ایز کو بٹھائیں یا نہ بٹھائیں ان کو ووٹ نہیں ملنے والا, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خرید رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال, میرا انالیسس یہ ہے کہ یہاں پر صدیق بلوچ جو ہے وہ ان کو بڑے واضح شکست دیں گے. اس کے بعد جو وہاڑی چلتے ہیں, وہاڑی کا پہلا حلقہ ہے NA 156. عائشہ نذیر جٹ صاحبہ, نذیر جٹ صاحب کی جو بیٹی ہے ان کا مقابلہ چودھری نذیر ارئی کے ساتھ ہے. جہاں پر عائشہ نذیر جٹ کی پوزیشن بہت ہی واضح ہے, وہ ہفتہ 10 دن پہلے سے میں نے بتایا تھا وہ اس سیٹ کو جیت چکی ہیں, اب بھی وہ یہاں پر جیت رہی ہیں. ان کی ونگ جو ہے سردار نثار خان ڈوگر, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ان کی کمپین جہاں پر جاری ہے. ایک اور جو ایم پی اے کی ونگ ہے ان کی, وہ ان کی اپنی جو بہن ہے ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ صاحبہ, وہ بھی ان کی تگڑی ہے. تو اس سیٹ کے اوپر ڈاکٹر جو ہے جو عائشہ نذیر جٹ صاحبہ ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ مجھے کنفرم نظر آ رہی ہے. اگلا 157 جو ہے یہاں پر ساجد مہدی کا مقابلہ ہے نون لیگ کے. ان کا مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ سبین صفدر صاحبہ کے ساتھ ہے. یہاں پر پچھلی دفعہ سلطان بندیشاہ جو تھے ان کی یہاں پر ایم پی اے تھے, ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا لیکن ان کے کاغذات مسترد ہوئے, تو اس وجہ سے یہ ان کی وائف ہے وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے. اس سیٹ کے اوپر جو ہے نذیر جٹ فیملی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ جو ساجد مہدی صاحب ہے ان کے بھتیجے جو سلمان مہدی ہے وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو کہ وہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہے. تو اس لیے وہ جو مہدی فیملی ہے ان کا اپنا جو گھر کے اندر جو ووٹ بینک ہے اس کو بھی بہرحال وہ ایک توڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھی چال چلی ہے. تو اس سیٹ کے اوپر بہت اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جی NA 158 طاہر اقبال چودھری پچھلے 2 الیکشن میں وہ ہرا چکے ہیں مسلم لیگ نون کی تہمینہ دلتانہ صاحبہ کو. طاہر اقبال چودھری اب بھی پی ٹی آئی کی یہاں پر امیدوار ہیں. وہ پہلے روب پوچھ رہے, اب وہ آ چکے ہیں, پہلے 20 سے 25 دن سے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں. اس سیٹ کے اوپر تہمینہ دلتانہ صاحبہ کو اس دفعہ پھر شکست ہوگی, تو ان کا یہاں پر مجھے بالکل چانس نہیں لگ رہا. اس کے بعد جو آخری اس ڈویژن کا حلقہ ہے وہ ہے 159. یہاں پر جو ہے مقابلہ جو ہے اصل چل رہا ہے سعید احمد منیس صاحب کا مقابلہ ہے, جہاں پر اورنگزیب کھچی صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے, اور حیات خان ٹوچی جو ہے وہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے. یہاں پر اورنگزیب کھچی جو ہے وہ فیملی تگڑی ہے, وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں, ایم پی اے بھی وہ جیت چکے ہیں, منسٹر بھی رہے, انہیں کام شام بھی کرائے ہیں. تو یہاں پر سعید احمد منیس جو ہے وہ دگو کے تحت جٹ صاحب ان کے ساتھ اب ملے ہیں, جو پی پی 234 کے امیدوار تھے. اس سیٹ کے اوپر انہوں نے ایم این اے کے اوپر جہاں سعید منیس کا وہ ہے سپورٹ کا اعلان کیا ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر جو کھچی فیملی ہے ان کی پوزیشن اس سیٹ کے اوپر بہتر ہے اور وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے. تو اس طرح سے جو ملتان ڈویژن ہے اس کی 16 ایم این اے کی سیٹس کے حوالے سے میں نے اپنا فائنل آپ کو انالیسس دیا ہے. میرے انالیسس کے مطابق پچھلے 2 ماہ کے اندر جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جہاں پر کون کون جو ہے وہ پارٹی جیت رہی ہے. میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ وی لاگ کے اندر, نیکسٹ ڈویژن کے اندر. تھینک یو سو مچ.